बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CNN पाक न्यूज़ के साथ मैं हूँ नाज़रीन। आज मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में जब आप सुनेंगे और देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अल्लाह की बनाई हुई मखलूक की जो कदर है वो यकीनन इनकी इंटरव्यू, इनकी बातें सुनने के बाद आपके दिल में और ज़्यादा पैदा हो जाएगी। नाज़रीन, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं किरण शेख, जो कि ट्रांसजेंडर हैं। किरण शेख की कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। मैं उनके बारे में सिर्फ इतना बताऊंगी कि ये एक पढ़ी लिखी और सरकारी ओहदे पर फाइज हैं, सोशल वर्कर हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करती है। बाकी सब कुछ इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं किरण? अल्हम्दुलिल्लाह। किरण, सबसे पहले तो बताइए कि आपका बचपन कैसा था? मैम, मेरा बचपन भी ऐसा ही था जैसे एक लड़का एक लड़की का बचपन होता है, तो मैं भी वैसे ही थी। लेकिन हमारे अंदर जब 12 ईयर के हम होते हैं ना एज, उसके बाद हमारे अंदर जो फीलिंग्स होती हैं वो थोड़ी सी चेंज होती हैं। अब जैसे मैं, घर वाले तो यही समझते हैं कि ये हमारा बच्चा है और हम इसको बेटा पैदा किया है, लेकिन हम लड़कों से थोड़े से चेंज होते हैं। हमारे अंदर वो शर्माना और वो इतना जो कॉन्फिडेंस, लड़के वाला कॉन्फिडेंस होता है ना, वो हमारे अंदर नहीं। एक नाजुक मिजाजी लड़कियों की तरह बिहेव करना, एक नाजुक मिजाजी लड़कियों की तरह बिहेव करना। और मैं खुद, मुझे बुरा लगता था कि मैं ऐसे क्यों हूँ, क्योंकि जब मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि तुम मोटरसाइकिल चलाया करो, तुम्हें फ़ायदा होगा, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल ना करना मोटरसाइकिल चलाने को। हमारे अंदर बिल्कुल लड़कियों की तरह फीलिंग्स होती है। लेकिन अब तो आप मोटरसाइकिल चलाती हैं। अब फिर मुझे वो वक्त याद आता है, मैं अपने अब्बू को दुआएं देती हूँ कि मुझे उन्होंने सिखा दी मोटरसाइकिल, और आज मुझे इतनी सहूलत है कि मैं ऑफिस में मोटरसाइकिल पे आती जाती हूँ, और सारे अपने काम जो है घरेलू रोज़मर्रा के, वो सारे मैं मोटरसाइकिल पे कर लेती हूँ। किरण नाम से पहले क्या नाम था? जो माँ बाप ने नाम रखा था वो तो मेरा नाम जैगम था, जैगम वकार। तो जो हमारी फील्ड में हमारे गुरु होते हैं और वो हमें सिखाते हैं कि कैसे आपने ताली हमारी जो होती है वो मुख्तलिफ होती है, वो हर कोई नहीं बजा सकता। वो हमें सिखाते हैं कि आपने कैसे रिस्पेक्ट करनी है पब्लिक की, ये वो। उन्होंने मेरा नाम किरण रखा था। किरण, आपकी फैमिली यही है जहाँ आप हैं, खुद रहती हैं, यही आपकी फैमिली रहती है। घर से कब निकली और उस वक्त क्या जज्बात थे और क्यों निकली? घर से निकाला गया या खुद निकली? नहीं, घर से मुझे निकाला नहीं गया। मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मुझे घर से निकाला नहीं गया। वो हमारे अंदर फीलिंग्स ही ऐसे होती हैं कि घर वाले हमें एडजस्ट नहीं कर सकते, और इर्द गिर्द के लोग, मोहल्लेदार, और वो बर्दाश्त नहीं करते। इर्द गिर्द के लोग और मोहल्लेदार में, जब मैं बाहर निकलती थी ना, तो मुझे लोगों ने कहना, मेरे भाई को लोगों ने कहना, वो तुम्हारा भाई उधर खड़ा है, उधर खड़ा है, उधर खड़ा है। वो फिर मैं घर आके मेरी वालदा ने मुझे डांटना। लेकिन हम एक ना कम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं कि हम ऐसे क्यों हैं, हमें अल्लाह मियाँ या तो मुकम्मल औरत बना देता या मुकम्मल लड़का बना देता, ताकि हम भी अपनी रेगुलर जिंदगी गुजार सकते। जैसे कितने बहन भाई थे? मेरे 2 भाई बड़े हैं और मैं छोटा। सही। तो जब निकली घर से तो फिर कहाँ गए? जब मैं घर से निकली हूँ तो फिर मैं यहाँ पे साहिवाल में तो मैं किसी गुरु के पास नहीं गई, लेकिन जब मैं बाहर चली गई, मेरी एक दोस्त था, हम तो वो मेरे साथ उसकी अटैचमेंट हो गई थी, उसने मुझे धोखा दिया। तो मेरा भाई सऊदीया था, मेरा एक भाई सऊदीया था, तो मैंने अपने घर वालों को कहा कि मैंने यहाँ नहीं रहना, आप मुझे ना सऊदीया भेज दें, मैं यहाँ नहीं रहना, ऐसे मैं कुछ गलत कदम उठा लूँगी। तो मेरे घर वालों ने कहा ये काफ़ी सेंसिटिव सा है, तो ये कहीं ना ऐसा ना हो कि ये वाकई कोई गलत कदम उठा ले। फिर मेरी वालदा ने मेरे भाई को कहा कि इसको तुम ना वीज़ा भेजो और इसको सऊदीया ले जाओ। तो लेकिन जो फीलिंग अंदर से वो तो चेंज नहीं हो रही। जहाँ मर्जी हम चले जाएं, बेशक पाकिस्तान में है या किसी भी दुनिया की कंट्री में है, तो वो मेरे भाई ने मेरे अम्मी को कहा, मेरी वालदा को कहा कि ये वहाँ पे क्या करेगा, ये है भी ऐसा है, तो इसलिए मैंने नहीं वीज़ा भेजना। लेकिन फिर भी मेरी वालदा ने मेरे भाई को काफ़ी फोर्स किया, उन्होंने वीज़ा मेरा लिया और मैं बाहर चली। सही। आपके नाम के साथ स्पेन वाली लिखा होता है? जी, वो ऐसे है कि मैंने काफ़ी मुल्कों का विज़िट किया मैंने। मैं पहले सऊदीया रही हूँ 5 साल, काफ़ी स्ट्रगल मैंने अपनी लाइफ में की है। तो 5 साल मैंने सऊदीया रही हूँ, वहाँ पे पहले मुझे जॉब नहीं मिली, मैंने बड़ी कोशिश की, मैं जद्दा भी 1 महीना। कितना पढ़ी लिखी है किरण आप? मेरी BA तलीम है। अच्छा, गुड। तो
تو ساری تعلیم یہی سائیوال سے حاصل کی؟ جی بالکل ساری تعلیم سائیوال سے حاصل کی، کیونکہ ہمارے کالج لیول پہ گئیں جب تو وہاں پہ لڑکوں کے کالج میں گئیں یا کیسے؟ جی لڑکوں کے اسکول میں بھی، لڑکوں کے اسکول میں ہی پڑھتی تھی میں، تو اس ٹائم ہمارا یہ گیٹ اپ نہیں ہوتا، ہمارے بال چھوٹے ہوتے ہیں جیسے ممی ڈیڈی، بالکل وہ ایک یہ ٹائپ جو گیٹ اپ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے، تو بڑی جلدی ڈر جانا، کسی نے مطلب کہ پریشرائز کرنا اور سہم جانا، ایسی لائف ہوتی ہے ہماری۔ تو پھر اس کے بعد میں کالج لائف میں گئی ہوں، وہاں میں نے پھر میتھ اسٹیٹ اکنامکس کے ساتھ جنرل سائنس کی ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے بی ایس سی کے میں نے میتھ بی اینڈ اسٹیٹس کے میں نے رکھا تھا، لیکن وہ کافی ٹف تھا میرے لیے، وہ میں کلیئر نہیں کر سکی، پھر میں نے نارمل بی اے کیا۔ اچھا، بی اے کے بعد پھر آپ باہر چلی گئی؟ بی اے کے بعد پھر میں نے یہاں پہ نہیں میں نے یہاں پہ فارماسیوٹیکل میں جاب کی ہے۔ اچھا، فارماسیوٹیکل میں جاب کی ہے، کوہ نور ڈسٹریبیوشن والے ہیں شیخ صاحب، شیخ خالد صاحب، ان کے پاس نا اسکن کی پروڈکٹ ہوتی تھی، سوپ وغیرہ ہوتے تھے کوہ نور، ان کے پاس میں نے 6 مہینے کام کیا، لیکن ہم لوگ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، دھوپ نہ لگ جائے، ہماری اسکن خراب ہو جائے گی، ہمارا فیس خراب ہو جائے گا، وہ میں نے 6 مہینے جاب کی ہے۔ تو ہمارے جیسے میں نا ہمارے جیسے بچے میں کانفیڈینس بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم جگہ جاتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن رہتا ہے اور ہمیں کانفیڈینس ہوتا ہے، کانفیڈینس تھا میرے میں، لیکن پھر میں نے 6 مہینے کوہ نور ڈسٹریبیوشن پہ کام کیا ہے، اس کے بعد میں نے ایپلا لیبارٹری میں بھی کام کیا ہے کچھ دیر، پھر اس کے بعد میں نے سرکاری جاب مجھے مل گئی تھی ادھر یہاں پہ پی این ڈی میں، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، پلاننگ اینڈ 2007 میں سرکاری جاب مل گئی تھی، وہاں پہ میرے ایک دوست کے ساتھ اسٹینو تھا، وہ میں کلرک تھی، وہاں میری اٹیچمنٹ ہو گئی، وہ گاؤں کا لڑکا تھا، وہ روایتی لوگ تھے، تو اس کے ساتھ بس مجھے دھوکہ ملا، پھر میں نے اپنے گھر والوں کا کے پاس آپ مجھے باہر ہی بھیج دو، میں نے یہاں رہنا ہی نہیں ہے، پھر میں باہر چلی گئی ہوں سعودیہ، پھر وہاں میں نے دیکھا دمام شہر میں کہ وہاں پہ ٹرانسجینڈر کھڑے ہوتے تھے، سیکو ایک پوائنٹ ہے، وہاں پہ ٹرانسجینڈر کھڑے ہوتے تھے، وہاں پہ میں نے ان کی لینگویج سیکھی، ان کی کسی ایک ٹرانسجینڈر کی شاگردی کی، بلو نام کی ٹرانسجینڈر تھی گجرانوالہ کی، تو ان کی میں نے بے شاگردی میں آئی ہوں، ان کو گرو بنایا ہے، تو جو ہمارے میں وہ رسم ہوتی ہے انہوں نے مجھے سکھایا، پھر آپ نے کیسے لوگوں کی رسپیکٹ کرنی ہے، تالی وغیرہ، یہ وہ زبان ہوتی ہے ہماری ایک، وہ سکھائی ہے، پھر میں نے ڈانس کرنا شروع کیا وہاں پہ، تو 5 سال میں سعودیہ رہی ہوں، اس کے بعد پھر میں مسقط بھی جاتی رہی ہوں، مسقط میں ڈانس کرتی تھی کلب میں، تو وہ میرا آنا جانا لگا رہتا تھا، 2 مہینے کبھی مسقط، 2 مہینے پاکستان، 2 مہینے مسقط، اس کے بعد جب میری ٹریول ہسٹری بن گئی ہے تو پھر میں دبئی بھی ایک بار گئی ہوں، پھر جب ٹریول ہسٹری بن گئی، پھر مجھے اسپین کا میں نے کسی نے اسپانسر مجھے کیا وہاں سے اسپین کے لیے، یورپ کے لیے، پھر میں اسپین گئی ہوں، وہاں میں پہلے تو 3 مہینے رہی ہوں، پھر 7 مہینے رہی ہوں، ابھی بھی میرے پاس اکتوبر تک اسپین کا ویلڈ ہے ویزا۔ صحیح۔ کرن، سرکاری نوکری اب آپ کر رہی ہیں، ڈی پی آفس میں بھی ایس او ہیں، تو یہ جاب آپ کو کیسے ملی اور کیسے آپ کو خیال آیا کہ مجھے سرکاری نوکری کرنی چاہیے؟ جی، یہ میرا شروع سے ایک ایم تھا کہ میں نا، مجھے پیسے سے اتنا پیار نہیں ہے، مجھے رسپیکٹ کے ساتھ زیادہ سکون ملتا ہے مجھے۔ اسپین میں تھی تو وہاں پہ نا کچھ دوست تھے میرے جو محکمہ پولیس میں تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب کا ادارہ بن گیا تحفظ مرکز کے نام سے، تو آپ اب آ جائیں، آپ پڑھی لکھی ہیں اور آپ کو یہاں پہ جاب مل جائے گی۔ پھر میرے 23 مئی کو میں پاکستان آ گئی ہوں، 23 مئی 2023 کو میں پاکستان آئی ہوں، تو پھر پاکستان آ کے میں نے یہاں پہ اپنے تحفظ مراکز جو آئی جی صاحب نے قائم کیے ہیں 36 اضلاع میں ٹرانسجینڈر اور وولنریبل پرسنز کے لیے، تو وہاں پہ میں گئی ہوں، اور وہاں پہ پھر انہوں نے جب اس ٹائم تو کوئی اور وی ایس او تھی، وکٹم سپورٹ آفیسر تھی، لیکن وہ کچھ اس کی ادر ایکٹیویٹیز کی وجہ سے تو اس کو ڈی پی او صاحب نے اس کو ڈسمس کر دیا تھا، تو پھر اس کے بعد ٹرمینیٹ اس کو کر دیا تھا، پھر اس کے بعد پھر ایک اور وی ایس او آئی ہیں، لیکن وہ کہہ رہی تھی میں نے ڈانس نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ پوسٹ انہوں نے مجھے جب میں نے اپوائنٹمنٹ لیٹر سائن کروایا ہے تو انہوں ڈی پی او صاحب نے مجھے یہ کہا تھا، ڈی ایس پی صاحب نے، کہ یہ پوسٹ اگر آپ نے چوز کرنی ہے وکٹم سپورٹ آفیسر کی تو آپ پھر ڈانس نہیں کر سکتے، آپ کو ڈانس چھوڑنا پڑے گا۔ پھر میں نے کہا جی سر ٹھیک ہے، میں ڈانس نہیں کروں گی، میں ڈانس چھوڑ دوں گی، تو پھر اس لیے پھر انہوں نے میرا انٹرویو ہوا، میرا ٹیسٹ ہوا، میرے سے اپلیکیشن لکھوائی گئی کہ آپ نے جاب حاصل کرنی ہے تو آپ کیسے اپلیکیشن لکھ کے بتائیں انگلش میں۔ وہ میں ڈی پی او صاحبال صاحب نے، اس وقت فیصل شہزاد صاحب ہوتے تھے، انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا،
تو ایسے بھی مجھے یہ جاب مل گئی. 15 فروری 2024 کو میں نے جوائننگ دی تھی, تو اب الحمدللہ مجھے 1.5 سال ہو گئے. کرن ابھی فیملی کے ساتھ رہ رہی ہیں یا علیحدہ؟ نہیں, میں فیملی کے ساتھ تو نہیں رہ رہی ہوں, کیونکہ فیملی ہمیں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی. ملتے بھی نہیں ہیں ابھی؟ نہیں, ملتے ہیں, کبھی کبھی ملتے ہیں, بس وہ یہی معاشرے کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ معاشرہ کیا کہے گا, اور بس کم ملتے ہیں. جیسے ہم, ایک بچہ ہوتا ہے, ایک بچی ہوتی ہے, اس کو اس کے پیرنٹس ملتے ہیں, ایسے نہیں ملتے ہمارے پیرنٹس. تو کیسا محسوس کرتی ہیں؟ بہت, کبھی کبھی فیل بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی بند کمرے میں رونا بھی آتا ہے. جب عید کا موقع ہوتا ہے, جب کوئی ایسا خوشی کا تہوار ہوتا ہے, جیسے شب برات ہے, عید ہے, عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے, تو اس ٹائم بہت فیل ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے نہیں ملتے ہیں اور میں اکیلی ہوں. تو اب تو کافی عرصہ گزر گیا, میں 10 سال ہو گئے میں اکیلی رہ رہی ہوں. تو لیکن فون پہ بات ہوتی رہتی ہے امی سے, اللہ ان کی زندگی کرے. تو بس ایسے ہی ہے زندگی. صحیح. تو کرن, معاشرہ, اب میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے, لوگوں نے ان کو عزت دینا شروع کر دی ہے, کافی حد تک تبدیلی آ گئی ہے, لیکن ابھی بھی بہت لوگ جو ہیں وہ تنگ کرتے ہیں. تو کس طرح, ابھی آپ تو چونکہ ماشاءاللہ ایک اچھی جاب کر رہی ہیں, آپ خود آتی ہیں موٹر سائیکل پہ, آپ, میں نے اکثر آپ کو دیکھا یونیفارم میں آپ آتے ہیں, اپنے آفس آتی ہیں, پھر وہاں سے چلی جاتی ہیں, تو اب لوگوں کا بیہیویئر آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ میرے لوگوں کے مائنڈ کی یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرانسجینڈر صرف یہ نا سیکس ورکر ہے. ابھی بھی لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات ہے, لیکن ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ ٹرانسجینڈر سیکس ورکر نہیں ہے, سیکس کے لیے یہ ہم ایسے نہیں بنے. ہمارے اندر ایک فیلنگ ایسی ہے جس کی وجہ سے ہم جو فیلنگ, جو دل اور دماغ کہے گا ہم وہی کہیں گے. ہراس کرتے ہیں لوگ؟ جی کرتے ہیں, بالکل. آپ جہاں جاب کرتی ہیں وہاں پر اس طرح کا کوئی؟ نہیں, وہ اب پہلے تو بہت زیادہ کرتے تھے. جب یونیفارم میں دیکھتے ہیں تو اب لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں. اور جب کہتے ہیں یہ تو یونیفارم میں ہے اور اس میں کوئی ایسی ایبلٹیز ہوں گی جس میں سے پنجاب پولیس نے ان کو جاب دی ہے, تو پھر اب رسپیکٹ کرتے ہیں لوگ. زبردست. کرن, میں نے دیکھا آپ اپنی کمیونٹی کے لیے بہت کام کر رہی ہیں. آپ نے پچھلے دنوں ایکس کارڈ بنوانے کے حوالے سے آپ ان کے لیے رمضان میں راشن پیکیجز کروا رہی ہوتی ہیں, آپ بہت کام کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ آپ کو مطلب کوئی ایسا کیا جذبہ ہے, کس وجہ سے آپ یہ سارا جو کام ہے وہ ایز اے سوشل ورکر اپنی کمیونٹی کے لیے خاص طور پر, اور کیا ایم ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے میں ہوں, مطلب کہ ایک سکسیسفل زندگی گزار رہی ہوں ٹرانسجینڈر ہو کے, تو میری جو باقی کمیونٹی ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, لوگوں کے سامنے ایسے اپنے آپ کو ننگا نہ کریں اور ایسے 10-10 روپے کے اوپر ڈانس نہ کریں, تو وہ بھی اچھی زندگی گزاریں اور اچھا مستقبل ان کا ہو, اور وہ ٹیکنیکل سکل سیکھیں تاکہ ان کو آگے بہتر سے بہتر روزگار مہیا ہو سکے. اب تو گورنمنٹ جو سی ہے ٹرانسجینڈر کے لیے کافی زیادہ فیسیلیٹیٹس کر رہی ہے. ان کے لیے ایجوکیشن کے سسٹم اب آ گیا ہے کہ ان کے لیے علیحدہ سے اسکولنگ بھی ہے. کرن, آپ کی کمیونٹی کے بارے میں اب اکثر یہی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ, جیسے آپ نے کہا کہ یہ سیکس ورکر ہوتے ہیں یا پھر یہ بھیک مانگتے ہیں جگہ جگہ اور نشے پہ لگ جاتے ہیں. تو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں, اپنی کمیونٹی کے لوگ, ان کو آپ کیسے کنٹرول کرتے ہیں, کیسے آپ ان کے لیے کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں ان کے لیے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آج کل آئس کا نشہ بہت زیادہ ہے جو ٹرانسجینڈر میں بہت کامن ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ ٹرانسجینڈر کو جب ایک لڑکے سے دھوکہ ملتا ہے تو پھر جب اس کو وہ بھلانے کے لیے وہ اسموکنگ کا سہارا لیتے ہیں, تاکہ نشہ وہ کرتے ہیں تاکہ ان کا مائنڈ معاف ہو جائے اور وہ اس کا غم بھلا سکے. اور یہ لت جو ہوتی ہے نا کافی ٹرانسجینڈر کو لگتی جا رہی ہے, اور کچھ 2-3 ٹرانسجینڈر کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ٹرانسجینڈرز کے لیے ایسے آسان اقدامات ہوں تاکہ وہ یہ ڈانس والی لائف چھوڑ کے اور وہ یہ اپنی سیکس ورک والی لائف چھوڑ کے وہ اچھی زندگی گزار سکیں اور اچھی زندگی کی طرف اپنے آپ کو رجوع کر سکیں. صحیح. کرن, آپ کے بچپن کے دوست ملتے ہیں آپ کو؟ ہاں جی, بچپن کے دوست جو میرے ساتھ اسکول میں تھے, کالج میں تھے, وہ کافی اب ان کے بچے ہیں, کسی کے 12 سال کا, کسی کا 10 سال کا. تو یہاں پہ ہمارے ساہیوال میں صدر بازار کسی کی شاپ ہے, کسی کوئی کدھر ہے کوئی کدھر ہے. تو جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کیسا یہ اس نے یہ بیس بنا لیا ہے, لیکن ہمارے اندر ایک عورت چھپی ہوتی ہے جو ہم اس ٹائم جب ہم اسکول لائف میں یا ٹین ایج میں ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو ظاہر نہیں آتا. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو اچھا خاصا لڑکا ہے, یہ تو اچھا خاصا لڑکا ہے, لیکن ان کو کیا پتا کہ اندر کیا فیلنگ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم اپنے ہی ضمیر کے
ساتھ جنگ کرتے ہیں اور ہمیں یہ چیزیں نکل نہیں سکتے. یہ ہمارے مائنڈ میں اور ہمارے دل میں شامل ہے کہ ہمارے اندر ایک جو عورت چھپی ہوئی ہے, ہم اس کو کتنا دبائیں گے, کتنا پش کریں گے, لیکن وہ نہیں, وہ باہر اس کے وہ آ ہی جاتا ہے. کرن, ٹرانسجینڈرز کا خواجہ سرا کا مذہب کی طرف کتنا رجوع ہوتا ہے؟ مذہب ہمارے کئی ٹرانسجینڈرز ہیں جنہوں نے مدرسے وغیرہ بنائے ہیں اور وہ روحانی تعلیم وہاں پہ جاری کر رہے ہیں, دے رہے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ ہوتی ہے. تو ہم ٹرانسجینڈر تو پہلے سب مسلمان ہیں, مرد عورت اور ٹرانس. دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں آپ کے ساتھ؟ دوسرے مذہب میں بھی کوئی ٹرانسجینڈر آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں؟ بالکل, ہمارے کرسچن کمیونٹی میں بھی ٹرانسجینڈرز ہیں, لیکن ہم سب مل کے شانہ بشانہ کام کرتے ہیں, تو یہ فیل ہی نہیں ہونے دیتے کہ وہ کرسچن ہے اور وہ مسلم ہے. زبردست. کرن, آپ کی لائف جو ہے وہ ایک مثال ہے, لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل ہے, آپ کی اپنی کمیونٹی کے لیے ایک ایگزامپل ہے. آپ ماشاءاللہ جس طرح معاشرے کے ساتھ آپ ان کو فیس کرتی ہیں, جس طرح آپ ایک خواجہ سرا ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو آپ نے منوایا ہے, اپنا ایک مقام بنایا ہے. آپ سوشل ورکر بھی ہیں, آپ اپنی کمیونٹی کے لیے کام بھی کرتی ہیں, دوسرے لوگوں کے لیے بھی کام کرتی ہیں, اور آپ کے جو ایمز ہیں کہ آپ اپنی کمیونٹی کو چاہتی ہیں کہ وہ اچھی زندگی گزاریں, پڑھے لکھے ہوں اور جابز کریں بجائے اس کے کہ وہ بھیک مانگیں اور غلط کام کریں. تو اس سارے مقصد کے لیے آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں آپ کی کمیونٹی کے لوگ یا دوسرے جو اہل علاقہ لوگ ہیں؟ جی, مجھے کافی ہیلپ آؤٹ NGO ہے ہمارے یہاں پہ, لودھرا پائلٹ پروجیکٹ آواز دو, وہ ہم مل کے گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے ہم بہت کام کر رہے ہیں ٹرانسجینڈرز کے لیے, ٹرانسجینڈرز کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ٹرانسجینڈرز کا جو مائنڈ ہے وہ اس طرف آئے, بجائے کہ ڈانس سے اور سیکس ورک سے. ڈانس آپ کا دل کرتا ہے ڈانس کرنے کو؟ آپ ٹک ٹاک پہ تو ویسے کر رہی ہوتی ہے. ڈانس کا دل تو کرتا ہے, ڈانس کا دل ہمارے اندر ایک اللہ میاں کی طرف سے گاڈ گفٹ یہ ابیلٹی ہوتی ہے بچپن سے, کیونکہ ڈانس کے سہارے سے تو ہم اپنا کھانے پینے کا روزگار بناتے ہیں. لیکن جب اچھا روزگار مجھے گورنمنٹ نے پرووائڈ کیا ہے تو پھر میں اپنا اب آپ شوقیہ پورا بند کمرے میں اور اپنے ٹک ٹاک بس بنا لیتی ہوں اور میں شوق میرا پورا ہو جاتا ہے. صحیح, زبردست. کرن, آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گی لوگوں کو کہ وہ خواجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ کس طرح بیہیو کرتے ہیں یا کرنا چاہیے, اور اپنی کمیونٹی کو؟ میں جو پبلک کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ یہ اللہ میاں کی طرف سے ہوتے ہیں. ٹرانس جو ہوتا ہے یہ اندر فیلنگز ہوتی ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, یہ جان بوجھ کے ہم لوگ نہیں بنتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکس کے لیے یا لوگ یہ جان بوجھ کے بنے ہیں, ایسے کوئی جان بوجھ کے نہیں بنتا. آپ کسی مرد کو کہیں کہ آپ کپڑے اتار کے لیڈیز کپڑے پہنیں اور وہ ایسے کرے گا, وہ کبھی بھی ایسے نہیں کرے گا. میں یہی میسج دوں گی کہ ہمیں ایسے تنگ نہیں کرنا چاہیے, رستے میں آتے جاتے ہمیں ایسے آوازیں نہیں لگانی چاہیے اور ہمارا مذاق نہیں اٹھانا چاہیے. ہم بھی اللہ میاں کی مخلوق ہیں اور ہم بھی اللہ میاں نے پیدا کیا ہے ہمیں بھی. اور میں اپنی کمیونٹی سے یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ یہ ڈانس والی لائف چھوڑ کے اور یہ جو سیکس ورک والی لائف چھوڑ کے اور یہ جو بھیک مانگنے والی بیگنگ والی لائف چھوڑ کے آپ ایک ابھی اچھے کورسز کر کے بیوٹیشین کا, پارلر کا یا سلائی کا, اور آپ اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں چھوٹا موٹا بزنس بنا سکتی ہیں, اپنے گھر میں ہی اپنے ایک دکان بنا سکتی ہیں تاکہ کل آپ کو مستقبل میں آپ کا اچھا بینیفٹس ہو سکے. بہت شکریہ کرن, بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے, بہت کچھ سننے کو اور سیکھنے کو ملا آپ سے. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی کرن شیخ کی. کرن شیخ جو کہ زیغم سے لے کر کرن شیخ تک کی زندگی کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا, تو ہم کرن شیخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آپ سب سے درخواست ہے کہ واقعی ہی خواجہ سرا ٹرانسجینڈر اللہ کی مخلوق ہے, ان کی قدر کریں, ان کی عزت کریں. یہاں اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے شو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.